हिमालय किस्त नंबर 164। Y38 के हेडक्वार्टर में इस वक्त Y3 के अलावा चंद दूसरे अहम लोग भी जमा थे। जो वफ्द तहमाना गया था, इसका लीडर भी मौजूद था और अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा था। बादशाह खान का रवैया नुमान खान की निस्बत बेहतर था और वो शायद हमारा हम ख्याल नज़र आता है, लेकिन नुमान खान के बारे में दावे से कहा जा सकता है कि वो हमारे ऑपरेशन में रुकावट बनेगा। वो जज्बात थी और वतन परस्त है। अलहदा मुल्क की बात ने उसे मुतासिर नहीं किया है। तुमने रिकॉर्डिंग की है? Y38 ने सवाल किया। जी हाँ, सुनाओ। Y38 ने हुक्म दिया और वक्त के लीडर ने अपनी घड़ी खोल कर रख दी। घड़ी का ढक्कन उठा तो इसमें दो स्पोल नजर आए, जिनका ताल्लुक वायरलेस के एम्पलीफायर से कर दिया गया और फिर हॉल के वक्त के लीडर और बादशाह खान और नुमान खान की आवाजें बनने लगी। पूरी गुफ्तगू चालाकी से रिकॉर्ड की गई थी। कई बार ये गुफ्तगू सुनी गई और फिर वहां मौजूद माहिरीन इस पर तबादला ख्याल करने लगे। नुमान खान के लहजे का तासुर शदीद है, इसके अल्फाज में कोई लचक नहीं है। और बादशाह खान वो तंजीम के हक में जरूर है, लेकिन ठोस नहीं है। नुमान खान उसके अंदर लचक पैदा कर सकता है। इसका मकसद है कि इन दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इम्कानात इस बात के हैं। कोई तजवीज़? Y38 ने कहा और सब सोच में डूब गए। फिर इनमें से एक ने कहा, बादशाह खान को तजर्बाती लिस्ट में रखा जा सकता है। किस तरह? नुमान खान के खिलाफ इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन इन दोनों के दरमियान नफरत का बीज बो दिया जाए। इसके साथ ही मिस्टर मालिनो को कहा जाए कि किसी भी तौर अदनान सलामन को कबूल किया जाए। मालिनो इस काम में मसरूफ़ है और ये शख्स हैरत अंगेज़ तौर पर हमारे लिए कारामिद साबित हुआ है। अदनान की उसने पूरी जिम्मेदारी ली है। मुझे इस पर एतमाद है। बादशाह खान और नुमान खान के सिलसिले में एक तजवीज़ मेरे जहन में है। Y38 कैसा? क्या नुमान खान की बीवी आई, फिर उसके बेटे नौरोज को अगवा करा लिया जाए। इस तरह के शुबा बादशाह खान पर जाए, लेकिन वाज़ेह सबूत ना हो। उनका इख्तलाफ हमारे लिए कारामिद होगा। सूरत हाल बिगड़ न जाए। बादशाह खान बूढ़ा होने के बावजूद आशिक मिजाज है। नुमान के शुबे पर वो चिरागपा हो जाएगा और फिर वो खुद ही इसे संभाल लेगा। इसके खिलाफ अगर हम नुमान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो बादशाह खान बर्दाश्त न कर पाएगा, लेकिन इन पर निगाह रखी जाएगी और अगर वो तंजीम के खिलाफ कुछ करें तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। तजवीज़ पर गौर किया जा सकता है। इसके अहम नुकात पर बहस की जाए। Y38 ने हुक्म दिया। लोग खामोशी से कुछ सोचने लगे। फिर उनमें से एक शख्स बोला, बादशाह खान से फैक्ट्री की जगह खाली कराने के बारे में मजीद कोई गुफ्तगू की जाए। आपकी क्या राय है? नुमान खान और बादशाह खान के दरमियान आग भड़काने की कोशिशों के सिलसिले में मेरे ख्याल में ये कार्रवाई एक बार करा ली जाए। क्या वहाँ ट्रांसमिशन मशीन मौजूद है? क्यों नहीं? तो फिर एक बार बादशाह खान से ज़रूर बात करें। इसका नुक्ता निगाह मालूम होना भी ज़रूरी है। मैं इससे बात कर लूँगा। पहली तजवीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे ख्याल में बेहतर है। इससे दोहरा फ़ायदा होगा। नुमान खान इस उलझन में पड़ जाएगा और नाकारा हो जाएगा और बादशाह खान नुमान खान का शिकार हो जाएगा। जो मार्लिनो को बेहतर काम करने का मौका मिल जाएगा। मार्लिनो? Y38 के मुंह से निकला। फिर उसने दूसरे लोगों को देखते हुए कहा, इस सिलसिले में कोई और राय मशवरा? कोई बात तिश्ना नहीं रही। मीटिंग बर्खास्त, Y38 ने कहा और तमाम अरकान अपनी जगह से उठ गए। इन लोगों के चले जाने के बाद Y38 अपने ट्रांसमिशन रूम में आया। उसने पहले बादशाह खान से रब्ता कायम किया, जिसमें से ज़्यादा देर नहीं लगी। बादशाह खान, तुम्हारा दोस्त बादशाह खान। हुक्म जनाब। कैसे मिजाज है बादशाह खान? ठीक हूँ। जश्न बखैर खूबी हो गया? हाँ, वो हमारी एक ज़ाती तकरीब थी। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। शुक्रिया। मेरा एक वक्त तुमसे मिला था। जी हाँ, कुछ तजावीज़ थी इसकी, तुमने गौर किया है? फैक्ट्री के लिए वादी खाली कराने की बात कर रहे हैं जनाब। हाँ सुना। नुमान खान ने इस पर बहुत बरहमी का इजहार किया। इस बात से मैं तशवीश का शिकार हूँ। बादशाह खान, जवान खून है जनाब, ज़िंदगी के नशेब अफराज से नावाकिफ़। मैं उसे संभाल लूँगा। कोई उलझन पैदा ना हो जाए बादशाह खान। मैं यहाँ मौजूद हूँ जनाब। क्या फैसला किया तुमने इस बारे में? बंद तोड़कर आबादी को हलाक कर देना किस तरह मुनासिब नहीं होगा जनाब। हम दूसरे अंदाज में कोशिश कर सकते हैं। मसलन मैं इस सिलसिले में मनसूबाबंदी कर रहा हूँ। वो ज़मीन खाली कराना मेरा काम है। मुझे भी तो बताओ बादशाह खान, किस तरह वो ज़मीन खाली कराओगे? फराना के शुमाल में एक खित्ता ज़मीन मेरा अपना है। इसके अतराफ में बाग लगे हुए हैं और वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। वादी के लोगों को मैं ये बताऊँगा कि ये ज़मीन गैर महफूज है, इसे खाली कर दे। इसके बदले मैं तुम्हें वो ज़मीन दे दूँगा, उन्हें माली इमदाद भी दी जाएगी और इस तरह वो खुश वहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे। तजवीज़ बुरी नहीं बादशाह खान। इस सिलसिले में सरमाया हम खर्च करेंगे। हम चाहते हैं कि पहाड़ों में रहने वाले किसी भी फ़र्द को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कुछ मजबूरियाँ भी पैदा हो जाती हैं। मैं जानता हूँ जनाब। नुमान खान के रवैये पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है।
لیکن میں نے تم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے بادشاہ خان۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ ہماری طرف سے نعمان خان کو اطمینان دلاؤ۔ بادشاہ خان، ہم پہاڑوں میں رہنے والے ایک بھی انسان کو تکلیف دینے کے خواہاں نہیں۔ یہ سب کچھ تو باہمی اعتماد کے سہارے ہوگا۔ اس میں کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تو وہ ہماری تکلیف ہوگی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں حالات سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہوں، بادشاہ خان نے جواب دیا، اور Y38 سے رسمی گفتگو کے بعد ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مارلینو سے بات کی۔ رابطہ قائم ہونے پر اس نے کہا، کیسے مزاج ہے مسٹر مارلینو؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ عدنان سلامن کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، سیر و شکار کا رسیہ باپ کے نقش قدم پر۔ مارلینو نے جواب دیا، کوئی خاص بات؟ کچھ نہیں بادشاہ خان، کچھ نہیں۔ بادشاہ خان نے تہمانہ میں جشن منایا تھا، اس میں اس نے تنظیم کے مفادات کے لیے تقریر کی ہے۔ اوہو، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے پاس وہ تقریر ریکارڈ ہے، اسے سیکشن 4 پر منتقل کر دو مارلینو، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کر دی جائے گی جناب۔ تمہاری تجویز کے مطابق نعمان خان کو چھو کر دیکھا گیا ہے۔ وادی خالی کرانے کی بات اس سے ہوئی، Y38 نے کہا، اور مارلینو کے استفسار پر اس نے پوری تفصیل مارلینو کو بتا دی۔ مارلینو نے کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات کہی تھی جناب۔ تمہارے سپرد میں ایک اور ذمہ داری کرنا چاہتا ہوں مسٹر مارلینو۔ ضرور جناب۔ نعمان خان پر نگاہ رکھو، کچھ ایسے لوگوں کا بندوبست کرو جو نعمان خان کی نگرانی رکھیں۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، یہ ضروری ہے، میری پوزیشن خراب ہو رہی ہے اور ایسے وقت میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ مارلینو پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ عدنان سلامن اس وقت ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اگر تم اس کی ذمہ داری قبول نہ کرتے تو ہم کوئی اور بندوبست کرتے۔ بادشاہ خان اور نعمان خان تنظیم کا اعتماد کھو چکے ہیں، میں ذاتی طور پر اب ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ یہ حالات واقعی تشویشناک ہیں، مجھے احساس ہے۔ میں نے تمہیں صورتحال سے واقف کر دیا ہے، امید ہے کہ تم حالات کو نگاہ میں رکھ کر مناسب اقدامات کرو گے۔ میں آپ کو اپنی مستعدی کا یقین دلاتا ہوں جناب، مارلینو نے جواب دیا، اور Y38 نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ 3 دن خاموشی سے گزر گئے۔ نعمان خان نے بادشاہ خان کا سامنا نہیں کیا تھا، بادشاہ خان خود بھی اس سے کترا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک سر جنگ جل رہی تھی۔ آئیوی نعمان خان کی اس خاموشی سے پریشان تھی، اسے صورتحال کا علم نہیں تھا، لیکن جشن کے بعد سے آج تک نعمان خان کی پراسرار خاموشی کا اسے احساس تھا۔ نعمان خان نے اسے بھرپور اعتماد دیا تھا، تنظیم کے بارے میں آئیوی کو معلومات تھیں، لیکن وہ صرف انہی باتوں پر اکتفا کرتی تھی جو نعمان خان اسے بتاتا تھا، خود کسی معاملے میں وہ دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ مسلسل خاموشی سے پریشان ہو کر اس نے بالآخر نعمان خان سے پوچھ لیا، خان تم کچھ پریشان ہو؟ نعمان خان نے پرتشویش نگاہوں سے آئیوی کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، کچھ نہیں، میں بہت پریشان ہوں آئیوی۔ جو کوئی تم نے مجھے سکھایا ہے نعمان خان، اس سے یہ بھی شامل ہے کہ اسلام نے عورت کے کچھ حقوق رکھے ہیں، کیا تم مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتاؤ گے؟ آئیوی تمہیں پہاڑوں کی یہ زندگی کیسی لگی؟ بے مثال، یہاں زندگی اپنے اصلی روپ میں ہے، یہ ماحول تمہارے لیے اجنبی ہے، کیا تمہیں اس میں کوئی اپنائیت محسوس ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ میرا اپنا ہے، تمہیں اس سے محبت محسوس ہوتی ہے؟ خدا کی قسم نعمان خان، میں یہاں کے ایک ایک ذرے سے پیار کرتی ہوں۔ اگر نوریز کو ان پہاڑوں سے کوئی خطرہ لاحق ہو تو کیا ہم ان پہاڑوں کو نیست و نابود کرنے کی سازش کر سکتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا آئیوی۔ نہیں نعمان خان، ہم نوریز کو اس خطرے سے بچانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں، پہاڑوں سے دشمنی نہیں کی جا سکتی۔ درست کہا تم نے۔ تنظیم کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں، تنظیم ان پہاڑوں میں ایک خونی انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، ایک بہت بڑے ملک سے اس کا تعلق ہے جو اس علاقے کو ایک آزاد مملکت کا نام دے کر اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اسے یہاں کے بسنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے، وہ ہمیں اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، اس کے عوض وہ ہمیں یہاں کی حکمرانی دے گا، ہم یہاں کے کٹ پتلی حکمران کہلائیں گے، ڈور اس ملک کے ہاتھ میں ہوگی جو ہم کو نچائیں گے، ہمیں اس ملک کے مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنے ہزاروں ہم وطنوں کا خون بہانا پڑے گا، اس لیے تنظیم نے ممورات دی ہیں اور یہی ہمارا مصرف ہے۔ آئیوی، کیا تنظیم سے ایسی ہدایت ملی ہیں؟ آئیوی نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ساری بنیاد یہی آئیوی، تمہیں پہلے سے اس بارے میں معلوم تھا؟ نہیں جانم، البتہ کسی آپریشن کا ذکر بار بار میرے سامنے آیا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا، یہ اس تنظیم کا وفد تھا۔ اب بتایا گیا ہے؟ ہاں، بابا خان سے بات ہوئی ہے؟ ہاں، بابا خان تنظیم کے حق میں ہے۔ گویا وہ یہ کیسے ممکن ہے نعمان خان؟ یہی ہو رہا ہے، یہی قابل افسوس ہے۔ بابا خان بہت پہلے سے ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور کسی حد تک وہ ان حالات سے واقف تھے۔ اس آزاد مملکت کے لیے ہم نے اپنے وطن سے غداری کرنا ہوگی نعمان خان۔ ہاں، اسی کے بدلے ہمیں حکومت ملے گی۔ کیا یہ حکومت، کیا یہ اقتدار ایک لعنت نہیں ہوگا؟ ہمارے ملک کا ایک ٹکڑا الگ نہیں ہو جائے گا؟
کیا تاریخ ہمیں غدار نہیں کہے گی؟ ہماری ساری معصوم زندگی لاکھوں نگاہوں میں قابل نفرت نہیں بن جائے گی خان؟ ٹھیک ہے، ہمیں اقتدار مل جائے گا، لیکن اس اقتدار کے ساتھ کیا ہماری عمریں طویل ہو جائیں گی؟ کیا ہم میں سے کوئی اس درمیان موت کا شکار نہیں ہو سکتا؟ کیا مرنے کے بعد ہمیں کوئی خاص مقام مل جائے گا؟ اگر نہیں نعمان خان، تو اس اقتدار کا تم کیا کرو گے؟ کیا عام انداز کی زندگی نہیں ہوتی؟ کیا یہ اقتدار پروقار ہوگا؟ نہیں نعمان خان، مجھے نوریز کے لیے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے تمہارے لیے اقتدار نہیں چاہیے۔ ایک بھی پہاڑی باشندے کا خون ہماری ہوس پر بہا تو میں اپنے ہاتھوں سے نوریز کو زہر دے دوں گی، سمجھے خان؟ میں مغرب کی تخلیق ہوں، لیکن کتابوں نے مجھے علم مشرق میں دیا ہے، علم دین دیا ہے۔ تم جواب دو نعمان خان، کیا تمہیں یہ اقتدار گوارا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، یہ جواب ہمارے لیے مصائب کا آغاز کر سکتا ہے۔ اگر مصائب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہم خود ان کے لیے تیاری کریں گے، ہم وہ مصائب برداشت کر لیں گے، لیکن ہم اپنے وطن سے غداری نہیں کریں گے۔ آئی بی کے عزم و استقلال سے نعمان خان کی آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تحسین و محبت کے جذبات سے آئی بی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، شاید تمہیں اپنی زندگی میں شریک کرنے کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تھا آئی بی۔ کیوں نعمان خان؟ مگر کوئی بات مجھے کھل کر قدم اٹھانے سے روکتی تھی۔ آئی بی، تو تمہارا کیا خیال تھا؟ میں تمہیں ایک عورت سمجھا تھا؟ میرا خیال تھا تم عیش و طرب کی رسیہ ہوگی، تمہارے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ تم ملکہ کہلاؤ، ایک بڑی حیثیت تمہیں حاصل ہو۔ نعمان خان، میں دعوے تو نہیں کرتی، لیکن کسی حد تک کہہ سکتی ہوں کہ کتابوں نے مجھے اس دین سے روشناس کرا دیا ہے جسے میں نے تمہارے لیے اپنایا تھا، لیکن جس کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نیکیوں اور سچائی کی دنیا الگ ہے اور اس میں پھول ہی پھول ہے۔ مجھے ان پھولوں سے پیار ہے۔ نعمان خان سنو، میری حیثیت اگر تمہاری نگاہوں میں بڑی ہے تو کائنات کی کسی اور انسان کی مجھے پرواہ نہیں۔ ہم اپنے خاندان کو غداروں کا خاندان نہیں کہلوائیں گے۔ نعمان خان، ہمیں اقتدار نہیں، وطن دوستی کے راستے اپنانے ہیں۔ میری مدد کرو آئی بھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تنظیم سے علیحدگی، اس کے مقاصد سے کھلا انحراف، مگر ایک رکاوٹ ہے۔ کیا؟ بابا خان، جو تنظیم کے حلیف ہیں، اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو مشکل ہے آئی بھی، تب ان سے اختلاف کرنا ہوگا۔ سارے رشتے ناطے وطن کی سلامتی پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تم عظیم ہو آئی بھی۔ نہیں نعمان خان، میں نے تمہیں سچ کی راہ دکھائی ہے۔ وطن یوں ہی نہیں بنتے، قومیں یوں ہی نہیں بن جاتی، سب کچھ قربان ہوتا ہے، ان پر سب کچھ۔ لیکن صرف میری بغاوت کچھ نہیں کر سکتی آئی بھی، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تب پھر میں تمہیں ایک مشورہ دوں گی نعمان خان، دارالحکومت چلے جاؤ اور حکومت کو اس سازش کی اطلاع دو۔ آئی بی نے کہا اور نعمان خان سکتے میں رہ گیا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان حالات میں یہ تو تم نوریز وطن پرست بنو نعمان خان، ہماری پرواہ مت کرو، ہمیں خدا کے حوالے کر دو۔ میں ایسا ہی کروں گا آئی بی، تم نے میرے ذہن میں روشنی کر دی ہے، تم نے میرے دل میں چراغ ہی چراغ روشن کر دیے ہیں۔ نعمان خان نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ملازمہ تھی جس نے اطلاع دی کہ نعمان خان کو بادشاہ خان طلب کرتا ہے۔ نعمان خان نے آئی بی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بادشاہ خان اپنے کمرہ خاص میں اس کا منتظر تھا۔ بابا خان کی خدمت میں سلام، بیٹھو، بادشاہ خان نے بھاری آواز میں کہا اور نعمان خان بیٹھ گیا۔ ٹرانسمیٹر پر میری Y38 سے گفتگو ہوئی ہے۔ کیا کہتا ہے بابا خان؟ وفد سے تمہاری گفتگو غیر مناسب تھی نعمان خان، حالانکہ میں نے پہلے تمہیں آگاہ کیا تھا۔ کیا مجھے ان کی تجاویز پر تالیاں بجانا چاہیے تھی؟ بابا خان، یہ کہنا چاہیے تھا کہ واہ کیا تجویز ہے، ان سب کو پانی کے دھارے میں بہانے کا منظر کتنا دلکش ہوگا، یہی کہنا چاہیے تھا بابا خان۔ میں پہلے بھی تمہیں تمہارے گستاخانہ گفتگو کی طرف متوجہ کر چکا ہوں نعمان خان، یہی احترام ہے تمہارے دل میں میرے لیے۔ میرے بزرگ، میرے سرپرست، میری گردن حاضر ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے وطن کے خلاف عمل کرنے والے کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نعمان خان نے کہا، تم احمقانہ حد تک جذباتی ہو رہے ہو۔ انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو حال سے مستقبل بنا لیتے ہیں، ایک وہ جو حماقتوں میں گم ہو کر اپنی تقدیر تاریک کر لیتے ہیں۔ یہی بننے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں دوسری قسم کا انسان ہوں بابا خان، لیکن میں اپنے خاندان کی بقا چاہتا ہوں۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے شادی نہ کر کے کتنی حماقت کی۔ میری اپنی اولاد ہوتی تو میرے حکم سے بغاوت نہ کرتی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا بابا خان، ممکن ہے اس کے دل میں وطن کی محبت کے پھول کھل جاتے۔ وطن کی محبت کون فنا کر رہا ہے؟ تمہارے وطن کو ان کے لیے جدید آسانیاں حاصل کر کے تم ان کی زیادہ خدمت کر سکتے ہو۔ وہ مخلص نہیں ہے بابا خان،
وہ ہمارے نام پر اپنے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی زندگی کے عوض ہم اقتدار دے رہے ہیں۔ وہ میں نے بات کی ہے ان سے، میں اس آبادی کو وہاں سے منتقل کر دوں گا، انہیں نئی زمین دوں گا اور وہاں آباد ہونے کے لیے انہیں روپیہ بھی دیا جائے گا۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا بابا خان، ان کے ناپاک ارادے ظاہر ہو چکے ہیں، ایک چھوٹی سی مفاہمت کر کے وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد منمانی کریں گے۔ نہیں بابا خان، ہم ان کی کوئی بات نہیں مان سکتے، ہم نہیں، صرف میں کہوں۔ نعمان خان: بادشاہ خان ان سے تعاون کرے گا، میں اپنے خاندان کو برباد نہیں ہونے دوں گا، اب صرف وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ صرف اس مسئلے میں آپ سے تعاون نہیں کر سکوں گا بابا خان، مجھے معاف کر دے، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ اپنے خاندان کی بربادی کے خیال سے نہیں بلکہ تنظیم سے وفاداری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ نعمان خان: بادشاہ خان کی دھاڑ ابھری۔ ہاں بابا خان، آپ شروع سے انہی راستوں پر چل رہے ہیں، اور نہیں تو بتائیے شیران کہاں ہے؟ کیا؟ بادشاہ خان لرز گیا۔ شیران کہاں ہے بابا خان؟ اپنے اجداد کی قسم کھائیے، اپنے خاندانی وقار کی قسم کھائیے، اپنے دین کی قسم کھائیے بابا خان، کہ آپ کو شیران کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں، کہ آپ نہیں جانتے بابا خان کہ وہ زندہ ہے؟ اگر جانتے تو بتائیے کہ تہمانہ کی سرداری قبول کرتے میں نے جب قسمیں کھا کر لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے دشمن کو ختم کر دیا ہے، تو آپ خاموش کیوں رہے؟ جواب دیجئے بابا خان، کیا شروع ہی سے میں آپ کی سازشوں کا شکار نہیں رہا؟ جواب دیجئے بابا خان۔ بادشاہ خان خاموش تھا، اس کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی، اس کا قوی ہیکل بدن لرز رہا تھا، ہولناک طوفان آ گیا تھا، اس کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ خان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، بادشاہ خان کی آنکھوں میں بے باکی تھی، ایسی غضبناک نگاہوں سے بادشاہ خان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ خاموشی بے معنی نہیں تھی۔ تب نعمان خان بھی کمرے سے باہر نکل آیا، اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ بادشاہ خان کو شیران کی زندگی کے بارے میں معلوم تھا، اس کی خاموشی یہی بتاتی تھی، اور اب نعمان خان کو دوہری دشمنی سے سابقہ تھا۔ بادشاہ خان اب اس کا دوست نہیں رہا تھا۔ آئی بی کے مشورے کے مطابق وہ حکومت کو اس سازش کی اطلاع دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اب کچھ اور انتظامات کرنا بھی ضروری تھے، اور اس کے ذہن میں اپنے بھائیوں کا خیال آیا۔ اس نازک وقت میں وہی اس کے ساتھی تھے، ان سے مشورہ کرنا ضروری تھا، چنانچہ وہ ان کی تلاش میں چل پڑا۔ نعمان خان کے بھائی اسے باپ کی جگہ تصور کرتے تھے، اس نے دنیا بھر کی الجھنوں سے دور رکھا تھا، اسے وہ ہمیشہ اپنا بڑا مانتے تھے۔ نعمان خان نے سب کو اکٹھا کیا، سب حیران تھے۔ توقیر خان: رزاق خان کی موت کے بعد تم میرے بعد سب سے بڑے ہو، گو میری نگاہوں میں تم سب ابھی بچے ہو، میرے نوریز کی مانند، لیکن میں جانتا ہوں تم لوگ بھی اب دنیا شناس ہو چکے ہو، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میں جو کچھ کہوں گا وہ تمہارے لیے بے حد تعجب خیز ہوگا، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ کیا بات ہے بھائی جان؟ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے، کہیں بھائی جان مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو؟ خدا کے بعد سب نے جواب دیا۔ اگر میں کہوں کہ کل سے سورج رات کو نکلے گا تو کس بات کا یقین کر لو گے؟ بات انہونی ہوگی لیکن خدا کی قسم اس پر یقین کر لیں گے، کیونکہ وہ آپ نے ہی کہی ہوگی۔ تہمانہ اب ہمارے لیے دشمنوں کا شہر ہے، نعمان خان نے کہا، اور تمام بھائی حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ ہاں یہی بات ہے، ہمارے دشمن اب بابا خان ہیں، ہمارے اپنے بابا خان۔ بھائی جان؟ ہاں توقیر خان، ہمارے درمیان ایک شدید اختلاف پیدا ہو گیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم، اگر میری قوم، میری نسل اور ان پہاڑوں کی سلامتی کی بات نہ ہوتی تو میں بابا خان سے کبھی اختلاف نہ کرتا۔ تمہیں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، بس یوں سمجھو کہ بابا خان کچھ سنہرے دھوکوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اپنی تمام تر ذہانت اور اپنے بھرپور تجربے کے باوجود وہ کچھ غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ توقیر خان: اگر یہ سازش ہمارے اپنے خاندان کے خلاف ہوتی، ہم سب بھائیوں کے خلاف ہوتی، تو ہم ہنس کر اپنی زندگیاں بابا خان کو پیش کر دیتے، لیکن یہ سازش پہاڑوں میں رہنے والے ہر انسان کے خلاف ہے۔ میں اپنے قبیلوں کی تباہی کے منہ نہیں جانے دوں گا۔ بولو تم کیا پسند کرو گے؟ کبھی نہیں بھائی جان، یہی ہو رہا ہے توقیر خان، اور بابا خان اس میں پیش ہیں۔ تمہیں میں نے اس لیے تکلیف دی ہے میرے بھائیوں کے، میں ایک مشن پر جا رہا ہوں، اپنے وطن کو اس خوفناک سازش کے جال سے نکالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نوریز اور آئیوی دونوں یہی رہیں گے، ان کا خیال رکھنا۔ کیا بابا خان؟ ہاں بابا خان اب ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بابا خان تو نوریز کو بہت چاہتے ہیں بھائی جان، وہ مجھے بھی بہت چاہتے ہیں اور تمہیں بھی۔ خدا کی قسم اس صدی کی سب سے حیرت انگیز بات ہے، لیکن آپ نے کہی ہے بھائی جان، اس میں یقین ہے اس پر، لیکن تہمانہ ہمارے لیے میں امن کی جگہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم فوراً چلے جائیں؟ نہیں، ہمیں یہی رہنا ہوگا،
پہاڑوں میں بادشاہ خان کا اثر ہے، یہ جگہ ہمارے لیے مخدوش ہے، تو پھر تہمانہ ہی ٹھیک ہے۔ جو حکم بھائی جان، ہم متحد رہیں گے، سب نے کہا، اور نعمان خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔